अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आज हमारे साथ दो बड़ी आला किस्म की शख्सियात मौजूद हैं, दोनों शायर हैं। अली इमरान साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ होंगे और सैयद अली कमर साहब कोयटा पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। नवाजिश दोनों हजरात की इन्होंने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो दोनों शायर हजरात हैं, तो मैं चाहूँगा कि दो दो शेर हमें पहले सुना दें ताकि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूँ। जी सैयद अली कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हक़ीर पुरतक़सीर को लब कुशाई का मौका दिया। और अली इमरान काज़मी साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप वसीला बने इसमें। तो मैं कुछ अशार आपकी समाअतों को हदिया कर देता हूँ और उसके बाद फिर जो आपका सवाल होगा। बका किसी को नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बका किसी को नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बजुज़ रुख़े शहीदी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बका किसी को नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बजुज़ रुख़े शहीदी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वो जिसने दहर में दी थी सदाए कुन फ़यकून, वो जिसने दहर में दी थी सदाए कुन फ़यकून। उसी का कौल मुबीन, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिसने दहर में दी थी सदाए कुन फ़यकून, उसी का कौल मुबीन, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। ये चांद और ये सूरज, ये कहकशां, ये नुजूम, ये आसमां, ये ज़मीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिरत, बहुत शुक्रिया। खिरत जो देगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, खिरत जो देगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल को होगा यकीन, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, क्या कहें। खिरत जो देगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल को होगा यकीन, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। और हर एक शख्स यहाँ खुद खुदा बना हुआ है, हर एक शख्स यहाँ खुद खुदा बना हुआ है। किसी के दिल में नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वाह 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 वाह, बहुत। मैं जब भी सजदे में रखता हूँ सर अली कंबर, मैं जब भी सजदे में रखता हूँ सर अली कंबर। पुकारती है जबीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वाह वाह। जी अली इमरान साहब, आप अनायत फरमाइए कुछ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आपकी मंजरनामा टीम का बहुत शुक्रिया, साकिब अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा। और बड़ी खुशनसीबी है जी कि आप दोनों हजरात हमारे साथ आज मौजूद हैं। ये भी हमदिया अशार हैं, दो चार अशार इंशाल्लाह आप महजूज होंगे कि लरजते दिल को यकीनन अमान बख्शेगा। लरजते दिल को यकीनन अमान बख्शेगा, अगर हुआ भी कोई इम्तिहान बख्शेगा। बख्शेगा, वाह वाह। लरजते दिल को यकीनन अमान बख्शेगा, अगर हुआ भी कोई इम्तिहान बख्शेगा। मैं लफ्ज लफ्ज में उसकी अताएं लिखता हूँ, मैं लफ्ज लफ्ज में उसकी अताएं लिखता हूँ। वो हर्फ हर्फ को मीठी ज़बान बख्शेगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। लफ्ज लफ्ज और हर्फ हर्फ, भाई क्या कहें, वाह वाह। अगर तू वास्ता इमरान दे मोहम्मद का, अगर तू वास्ता इमरान दे मोहम्मद का, बड़ा करीम है वो मेहरबान बख्शेगा। क्या बात है, बड़ा करीम है वो मेहरबान बख्शेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोनों शायर हजरात हैं, तख्लीकार हैं। कहते हैं कि तख्लीकार बड़े असास किस्म के लोग होते हैं। मुआशरे में जो भी राइज रवायात हैं या जो रवैये हैं, उन पर उनकी बड़ी गहरी नजर होती है। क्या हमारे मुआशरे में जो अदब तख्लीक हो रहा है, जिस तरह से हम आकूब के हवाले से और सियासत के हवाले से एक हाइब्रिड निज़ाम के ज़ेर असर हैं, क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो अदब तख्लीक हो रहा है वो भी इसी निज़ाम के ज़ेर असर है, या आप समझते हैं कि हमारे जो तख्लीकार हैं वो जिस तरह से अदब मुआशरे का आईना होता है, तो वो क्या इस मुआशरे को दुरुस्त आईना दिखा रहे हैं? अली कमर साहब।
جناب جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو شاعر تو ہوتا ہی وہ ہے جو یا تو اپنے دل کے حالات کی عکاسی کرے، یا حالات حاضرہ کی عکاسی کرے، یا لوگوں کے دل کی بات کرے، یا لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کرے۔ تو دیکھیں کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی شاعر ہو، چاہے کسی بھی زبان کا شاعر ہو، تو اس کا بیسکلی کام بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو اپنے حالات اور جذبات کی عکاسی کرے یا پھر اپنے خیالات کی عکاسی کرے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ سیاسی نظام جو ہماری حکومت کا ہے یا جو ہمارا ملک کے حالات حاضرہ ہیں، اس کے حوالے سے شعراء گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اس کی بڑی مثال جناب فیض احمد فیض صاحب ہیں۔ حبیب جالب کی اگر آپ شاعری پڑھیں گے تو ان کی تو 90% شاعری جو ہے وہ حالات حاضرہ پر اور سیاسی حوالے سے۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ ان کا ایک شعر ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ مصرع یہ ہے کہ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ ان کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے مجھے، کہتے ہیں کہ ہر بلاول ہے قوم کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کے خلاف انہوں نے کافی شاعری کی، اور ان کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ پہلے بے نظیر صاحبہ کے سپورٹر تھے، اور ضیاء الحق ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے۔ تو اس طرح کے بھی ان کے اشعار ہیں، اور وہ مشہور زمانہ ان کا کلام ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ تو اس طرح کے اشعار حبیب جالب صاحب نے کہے، فیض صاحب نے بھی کہے۔ تو شاعر عام طور پہ اپنے دل کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن ساحل لدھیانوی اور دیگر شعراء نے، فیض احمد فیض صاحب نے ایسے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہے ہمارے معاشرے میں۔ جی عام طور پہ شعراء جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست سے تھوڑا الگ تھلگ رکھتے ہیں، لیکن اقبال کا ایک شعر ہے کہ، اور علماء حضرات بھی دور رکھتے ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مصرع ہے ان کا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ سیاست میں انٹرسٹ لیں نہ لیں، سیاست آپ میں انٹرسٹ لیتی ہے، یا کم از کم سیاست دان آپ میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو بندے کو، لوگوں کو اتنا ضرور آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور کم از کم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی عمران صاحب آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ہی فرما دیا کہ شاعر جو ہے وہ زیادہ تر اپنے جو جذبات ہوتے ہیں انہی کو کرتاس پہ لے کے آتا ہے، اور شاعری بیسیکلی ہے ہی وہ جو یا بندے کے اپنے اوپر بیتی ہے، جو شاعر نے آپ بیتی سے جو سبق لیا ہے یا جو جگ بیتی سے اس نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ اس کو شاعری میں بیان کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جو آپ کے معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یا معاشرے میں جو اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ اس کو سمجھ پائے گا یا اس کو بیان کر پائے گا۔ بھی شخص کی انفرادی بات نہیں کر رہے، اجتماعی طور پر معاشرتی جو رویہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کردار ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، جس طرح سے شاعر ہے، ادیب ہے، افسانہ نگار ہے، یا ٹیلی ویژن پر آپ ٹی وی سکرین دیکھتے ہیں، یہ ٹی وی سکرین بھی ہمیں وہ معاشرتی کردار دکھا رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ اسی طرح سے دکھا رہے ہیں۔ دیکھیے ٹی وی بیسیکلی آج کل کا جو ٹی وی ہے وہ تو بہت زیادہ کمرشلائزڈ ہو چکا ہے۔ ٹی وی نے وہ دکھانا ہے جہاں سے اس کو منافع ملے گا۔ ٹی وی نے ضروری نہیں کہ ٹی وی آپ کو ہر بار وہی دکھائے جو ایگزیکٹلی آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم آپ کے معاشرے میں فی الوقت ہو رہے ہیں، یا ایسے ایشوز جو آپ کے معاشرے میں اس وقت جن کو نمایاں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹی وی آپ کو وہی دکھا رہا ہو۔ ٹی وی ایک کمرشل میڈیم ہے، اس نے وہی چیز دکھانی ہے جہاں سے اس کو منافع مل سکے۔ اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے شعراء بھی ہیں وہ اس کمرشلزم کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ دور گزر گیا جب شعراء گھر بیٹھے
یا وظیفوں پہ انحصار کرتے، یا مطلب غم جہاں میں پھٹے ہوئے کپڑے جناب، الجھے ہوئے بال اور منہ پہ خاک ملی ہوئی اور ایسے زندگی بسر کیا کرتے تھے. اب شاعر بھی ماشاءاللہ سیانے ہو گئے ہیں. کمرشلزم بہرحال میں اس کو بلیم کروں گا کہ یہ بہت زیادہ آ چکا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹی وی جو ہے آپ کو وہ ایگزیکٹلی وہی دکھا رہا ہو جو آپ کے معاشرے میں ہو رہا. اچھا سید علی قمر صاحب، آپ کسی بھی ڈرامے کو دیکھ لیجئے، کسی فلم کو دیکھ لیجئے، افسانے کو دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو باقی سارے کردار نظر آئیں گے. آپ کو مثبت یا منفی ایک وکیل بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو ایک جج صاحب بھی نظر آئیں گے، واپڈا والے بھی نظر آئیں گے، پولیس والے بھی نظر آئیں گے، ڈاکٹرز بھی نظر آئیں گے، آپ کو پولیٹیشینز بھی نظر آئیں گے. یہ معاشرے میں مثبت اور منفی کردار ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پر مثبت کردار تو ہمیں دکھائے جاتے ہیں، لیکن منفی کردار میرا نہیں خیال کہ جب سے میں ٹی وی سکرین دیکھ رہا ہوں یا جب سے میں مطالعہ کر رہا ہوں اس وقت سے کوئی ایسا کردار میری یادداشت میں نہیں ہے کہ اس حوالے سے میں نے کوئی دیکھا ہو. آپ ان کرداروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ کردار ہمیں معاشرے میں ضرور نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ادب میں ان کرداروں کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، وہ کردار ہمیں نظر نہیں آ رہے. باقی سارے کردار تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو پاپا جان اور اس طرح کے کردار ہیں یہ ایڈٹ ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے. جی دیکھیے، سب کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور عزت سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے. شعرا اپنے ساتھ یا جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ظاہر ان کے ساتھ گارڈز کی کوئی فوج نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ لیں کہ حبیب جالب صاحب کے ساتھ جو کیا ہے پہلے ضیاء الحق صاحب نے، اس کے بعد جو بے نظیر گورنمنٹ نے کیا ان کے ساتھ، فیض کے ساتھ، تو شاعر تو بنتا ہی تب ہے یا تو وہ جب اس پہ کوئی مصیبت گزرے یا وہ پھر جیل سے گزرے. تو ایک اگر شاعر کو آپ جیل کر دیں تو وہ اس کی مہینے میں کتاب آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ تخلیق کار تو جو بیچارہ مجبور ہوتا ہے اور شریف آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے ان سارے معاملات کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اکثر آج کل جو شعراء ہیں، ایک زمانہ تھا کہ شعراء جو ہے ان کے وظیفے ہوتے تھے، لیکن آج کل تو شعراء کی بریڈ اینڈ بٹر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اب ہمارے کچھ دوست ہیں جو سیکٹری لیول کے ہیں، ڈی سی لیول کے، اے سی لیول کے لوگ ہیں، تو اب وہ اگر اس طرح کے کسی پہلو کی عکاسی کریں گے بھی تو وہ بڑے دیکھ بھال کے، اور کیونکہ شاعری کی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں کنایا ہوتا ہے. شاعری اس چیز کا نام نہیں ہے رپورٹنگ کا نام، شاعری ہے انالیسس کا نام. تو وہ کرتے ہیں اپنی جتنی ان میں سکت ہے. اور لیکن اگر وہ کسی پہلو کی عکاسی کر بھی رہے ہیں تو شاید عام عوام کے لیے اس کو سمجھنے میں شاید کچھ دقت ہو سکتی ہے، لیکن شعراء سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو بہرحال عکاسی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ آپ کی بالکل بجا ہے کہ شعراء کے ہاں اور ادب میں ان معاملات کی اس طرح سے عکاسی نہیں ہوتی، اس طرح سے، کیونکہ دیکھیں شاعر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا شعر مجھے میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے. کوئی ایک پولیٹیکل ایشو ہائی لائٹ ہوتا ہے، ایک ہفتے بعد وہ جو ہے منظر عام سے وہ خبر غائب ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ثانیہ سیالکوٹ ہوا اور سب نے، شعراء نے، ادبی تخلیق کاروں نے اور دیگر لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی، لیکن یہ قوم اتنی اس قوم کا حافظہ کمزور ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک خبر آتی ہے، 2 دن بعد اس سے بڑی خبر آ جاتی ہے، پھر 2 دن بعد اس سے بڑی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. تو شعراء عام طور پہ حالات حاضرہ پہ جب شعر کہتے ہیں تو وہ کسی ایسے موضوع پہ کہتے ہیں جو ان کو کافی عرصے تک زندہ رکھے. یا دیکھیں غالب کا شعر میں سناتا ہوں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ آپ 200 سال بھی بعد پڑھیں گے، 400 سال بعد بھی پڑھیں گے تو یہ شعر ویسا ہی ہے، ویسے ہی کا ویسے ہی تازہ ہے. لیکن جی ریلیونٹ رہتا ہے. اور جتنے بھی تخلیقات ہوتے ہیں، کامیڈی کی ویڈیوز بنتی ہیں اور جو میمز بنانے والے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، یا جو ادبی تخلیقات یا اسٹوری رائٹرز ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیز لکھیں کہ جو ایور گرین ہو، سدا بہار ہو. پولیٹیکل معاملات پہ بھی مجھے یاد آ گیا، چلیں اب آپ، کیونکہ بڑا اچھا سنت قلب میں 4 مصرے ہیں، مجھے شاعر کا نام نہیں پتا کس کے ہیں، لیکن وہ سنا کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اور یہ شاید سب سے زیادہ ریلیونٹ بات ہوگی آپ کے پروگرام کے لیے. کسی شاعر نے کہا کہ کسی مسند پہ کھوتا ہے
کسی مسند پہ کھوتی ہے، یہ اب جمہوریت کیسی ہے ساری قوم روتی ہے، کبھی تیرے الف زے واو کی ترتیب کو الٹو، کبھی تیرے الف زے واو کی ترتیب کو الٹو، ترازو کو الٹنے سے وزارت سیدھی ہوتی ہے۔ تو شعرا تو بس یہی کر سکتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ گن پوائنٹ پہ تو کسی سے بات علی نہیں۔ عمران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل درباری سیدھا کہنے کا رواج جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس طرح کی جو شاعری حبیب جالب صاحب یا فیض احمد فیض صاحب کرتے تھے اس کا رواج اب نہیں رہا؟ دیکھیے اب ویسے دربار بھی تو نہیں رہے نا، اب ہر چیز جو ہے وہ دربار زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ نہیں، بے شک دربار زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن اب اس دربار کو اس میڈیم کی ضرورت نہیں رہی اتنی۔ ہر دور میں ہر چیز کو ایک نیا میڈیم چاہیے ہوتا ہے پنپنے کے لیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں نئے ادوار کے ساتھ ساتھ میڈیمز بھی بہت زیادہ آئے ہیں، نئے طریقے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر دربار وہی رہے تو ہماری بدلتے رہتے ہیں۔ درباری سیدھے کے زیادہ میڈیم جو ہیں وہ اب ٹیلی ویژن اسکرین پر آ چکے ہیں۔ میرے خیال میں ٹیلی ویژن اسکرین سے بھی آگے نکل چکی ہے یہ بات۔ اب ٹیلی ویژن اسکرین جو ہے وہ ایک مخصوص طبقہ دیکھتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ اب ٹویٹر کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، انسٹا ہے، اور بھی دیگر میڈیم ہیں، بہت سارے ہیں، اب نام لیں کتنے ہیں، ہزاروں ہوں گے۔ لیکن اب میرے خیال میں جتنا پاورفل میڈیم یہ سوشل میڈیا ہے، میرے خیال میں ٹی وی اتنا پاورفل میڈیم نہیں رہا۔ آج کل شعراء تعریف نہیں کر رہے کسی حکمراں کی، تو وہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوتاہی یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے ان پر کوئی تنقید بھی اس طرح سے نہیں کر رہے۔ لیکن بہرحال ایک شعر مجھے عباس طابر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، اچھا، واہ، دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ کہ جتنا شعراء کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ باقی جو ہمارے معاملات ہیں معاشرے کے، اس کی دیکھیے کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی تخلیق کار ہو، پروڈیوسر ہو، بات گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کمرشلزم کی طرف، اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ جو آدھے سے زیادہ آبادی ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور خواتین 51% ہیں۔ تو اور ٹی وی کو دیکھنے کا جو زیادہ تر شوق ہے، مرد حضرات تو بزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، تو خواتین دیکھتی ہیں، تو اس لیے جو تخلیق کار ہے وہ اتنا اس کو ٹارگٹ کرتے نہیں ہیں اس شعبے کو۔ اور جہاں تک آپ کا سوال تھا اس کو کنکلوڈ کر دوں میں کہ درباری قصیدہ میرا نہیں خیال کہ آج کل کوئی کہہ رہا ہوگا یا کسی حاکم وقت کی شان میں کہہ رہا ہوگا، کیونکہ آج کل لوگ بھی ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی ایک درباری قصیدہ کہے گا تو وہ شاید حکمران کو تو اتنی لانتیں نہ پڑیں جتنی وہ قصیدہ کہنے والے کو پڑ جائیں گی۔ تو نام انہی کا زندہ رہا ہے، فیض صاحب ہوں یا حبیب جالب صاحب ہوں، یا آج کل بھی جو بعض لوگ کہہ لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اور مجھے عمران بھائی نے اس دن ایک شعر سنایا تھا کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو۔ کس کا شعر تھا یہ؟ غالباً انڈیا کے شاعر ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ تو بھائی بس اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے۔ جی، تو بس اس طرح سے ہی شعراء جو ہیں، اور شاعری میں دیکھیے ایک اصول یہ ہوتا ہے کنایا، یعنی کسی کا نام نہیں لیا جاتا، اور اگر نام لیا جاتا ہے تو بڑے طریقے سے اور بڑے کنائے سے، کیونکہ وہ شاعری کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے نا۔ کسی کے حوالے سے اگر آپ گفتگو کرتے ہیں، اور اگر میں اس حوالے سے آپ مجھے 1 سیکنڈ اور دیں تو قرآن کا بھی یہی اصول رہا ہے۔ قرآن نے بہت شخصیات کے نام نہیں لیے ہیں، کنائے میں تعریف ہے، یعنی پوری آیت، پوری سورہ رحمان کس کی شان میں ہے، اور دیگر قرآن کی 350 آیات جو ہیں وہ اہل بیت کی شان میں، ملائکہ کائنات کی شان میں، لیکن قرآن میں بھی آپ کو کہیں نام نہیں ملے گا کنائے، کیونکہ جب آپ کسی کا نام لے لیتے ہیں تو وہ چیز اس طرح سے ایور گرین رہتی نہیں ہے، وہ زمانوں کے لیے نہیں رہتی تھی۔ اور قرآن جو ہے وہ صرف ایک دور کے لیے نہیں آیا، قرآن قیامت تک کے لیے، اس لیے قرآن نے کردار پیش کیا ہے۔ تو شعراء بھی کیا کرتے ہیں، کردار پیش کر دیتے ہیں۔ اب ایک شعر کہا جیسے کہ دہائی دیتا رہے جو دہائی دیتا ہے، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ اب زرداری ہو، نواز شریف ہو، مشرف ہو، کوئی بھی ہو، یہ شعر سب پہ آئے گا۔ تو معاشرے کو اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔
جی جی جی، تو یہ شعر جو ہے وہ ایور گرین رہتا ہے. تو شعراء اپنی جگہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں فصاحت و بلاغت کی اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو لگتا ہے کہ شاید کردار کم ہے، اور کچھ کمی ہے بھی، کچھ کوتاہی ہے بھی، کہ لوگوں کا اگر انٹرسٹ. شعراء تو وہی چیز کہیں گے نا جہاں سے ہمیں داد ملے گی، اور جہاں سے جو ہے پاپولیرٹی گین ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ تمام دنیا میں شعبے اسی لیے ہوتے ہیں کہ یا یہاں سے کچھ جو ہے مالی آمدنی ہو یا شہرت ہو. لیکن بات میں پھر بھی اگر کچھ شعراء پروگرام دیکھیں تو ان سے گزارش یہی ہوگی کہ کم از کم ایک آدھ نظم یا ہر غزل میں ایک آدھ شعر اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ جو لوگوں میں اس میں اقبال جو ہیں، اقبال نے ایسی شاعری کی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے جو انقلابی لیڈرز ہیں مختلف ممالک کے، وہ آج تک ان کی شاعری کو کوٹ کرتے ہیں اپنی سپیچز میں، اور ان کی شاعری کا جو ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں انقلابی لیڈرز ہیں وہ چاہے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے سنائیں. لیکن اقبال نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا میر تقی میر، میر درد اور غالب کے بعد، کہ بھائی یہ اپنے دل کا رونا دھونا اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور کام ہے. اور انہوں نے بڑے اچھے پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جدت کردار ہے نہ جدت گفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. اور اس طرح کے انہوں نے اشعار کہے تاکہ ایک قلبی بیداری، ایک سیاسی بیداری. اور سیاست جو ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو نام اس کا اتنا بدنام ہو گیا کہ کسی کو گالی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ سیاست کر رہا ہے یہ آدمی. ڈاکٹر علی قمر صاحب، آپ کو کوئی جاتے جاتے پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو؟ جناب ہم نے کیا پیغام دینا ہے، اور ہم پیغام دیں تو کس نے کون سا عمل کر لینا. آپ شاعر تو حضرات ہیں، آپ معاشرے کو بڑی اچھی طریقے سے، لوگوں کے رویے کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بس ہمارا پیغام وہی ہے جو میں نے شروع میں ایک شعر سنایا تھا کہ ہر ایک شخص یہاں خود خدا بنا ہوا ہے، ہر ایک شخص یہاں خود خدا بنا ہوا ہے، کسی کے دل میں نہیں کل من علیہا فان. تو بس آخری میں مولا کائنات کا ایک قول ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنے پورے منصوبے میں موت کو کہیں شامل نہیں کرتا. تو جو بھی لوگ ہیں جو صاحبان اقتدار ہیں، جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یا ان کے پاس کوئی اختیار ہے یا کسی پوسٹ پہ، ان کو چاہے سیاستدان ہوں، چاہے جج ہوں، چاہے وکلا ہوں، ان کو بس یہ سوچنا چاہیے، چاہے ڈاکٹرز ہوں، کہ ایک زندگی ہے جو زمین کے اوپر ہے، جو زندگی اصل زندگی شروع ہونی ہے نا، جو قبل کی زندگی ہے اور اس کے بعد کی زندگی، اس کا خیال رکھنا چاہیے. آخرت میں وہ کرے انسان جس کا آخرت میں جواب دے سکے. تو بس یہی گزارش ہے اپنے لیے بھی اور تمام میں باپ کی خدمت میں بھی یہی عرض ہے کہ وہ کریں کہ جس کا کل آپ حساب دے سکیں. مخلوق خدا پہ ظلم نہ کریں، کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے اب وہ بے حجاب ہوتی ہے، اس میں خدا کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، خدا سے کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم کا. تو نہ صرف سیاستدانوں کے لیے، اور جو اصل کسی بھی ملک کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، یہ پیغام سب کے لیے، ان کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش یہ سب کے لیے ہے. جی بہت شکریہ سید علی قمر صاحب جی. علی عمران صاحب آپ کچھ کہیں؟ دیکھیے سیاسی حوالے سے مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کا پروگرام چونکہ اس میں سیاسی عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے. سیاسی حوالے سے میں دیکھنے سننے والوں کو یہی گزارش کروں گا کہ سیاسی وابستگی کو اتنا نہ سر پہ چڑھا لیا جائے کہ آپ کے اندر وہ حص ہی ختم ہو جائے کہ آپ نے صحیح اور غلط کی تمیز کرنی ہے. جو رویہ آج کل سوشل میڈیا پہ جتنا بھی میں نے دیکھا ہے، یہاں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سیاستدان صحیح کام کر رہا ہے یا کون سیاستدان غلط کام کر رہا ہے. یہی رویہ عام ہے جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ میرا لیڈر یہ کر رہا ہے اور میرا لیڈر وہ کر رہا ہے اور تمہارے لیڈر نے یہ کیا تھا. جو میرا لیڈر کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اور یہ رویہ جو ہے یہ غیر سیاسی رویہ ہے، یہ ذاتی رویہ ہے، یہ جاہلانہ رویہ ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو پاکستان میں یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں 90% سے زیادہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی عوام کو جتنا سیاسی شعور ہے وہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے سیاسی شعور کو اس پہ نظر ثانی کی بہت اشد ضرورت ہے. تو جی بس آخر میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہماری عوام جو ہے، ہماری عوام جو ہے وہ پیٹ سے زیادہ سوچتی ہے اور دماغ سے کم سوچتی ہے. تو یہ ہمارا ایک مسئلہ رہا ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ لیکن اس میں بھی قصور جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے. ایک اور قول ہے، علی فرماتے ہیں
کہ جیسی عوام ہوتی ہے خدا ان پہ ویسا ہی حاکم مسلط کر دیتا ہے. ہم ہی کوشش نہیں کرتے اور جس طرح کے ہم لوگ ہیں اور جس طرح کے ہم لوگوں کو، اور اس میں نہ صرف میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اب نام نہیں لوں گا، جس سیاسی کو پارٹی کو میں نے ووٹ دیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کیونکہ ہم چاہے کتنے ہی سمجھدار ہو جائیں، جو ہمیں بیوقوف بنانے والے لوگ ہیں وہ بہت آگے ہیں ہم سے، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ جھوٹ، وہ ہٹلر سے ہٹلر نے اپنے مشیر سے کہا کہ بھائی میں نے اتنا ظلم کر دیا ہے، اب یہ میڈیا والے سارا میرا دماغ کھا رہے ہیں، تم بتاؤ کہ میں کروں کیا ان کو. اس نے کہا جھوٹ اتنی جھٹائی سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. تو یہ جھوٹ اتنی جھٹائی سے بولتے ہیں کہ اچھوں کو، وہ میں نام نہیں لینا چاہا سیاسی لیڈر کا کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے کچھ فالوورز ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو حکمران آئے نا پاکستان میں، انہوں نے صرف کم پڑھے لکھے لوگوں کو، جو الٹریٹ لوگ ہیں انہیں بیوقوف بنایا. جو عصر حاضر کے حکمران ہیں اس نے اچھے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا. ٹھیک دوستوں، آپ نے گفتگو سنی سید علی قمر صاحب کی اور علی عمران صاحب کی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ جاری رہے گی. اجازت دیجیے. اللہ